औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरतुल बय्यना पढ़ेंगे। सूरतुल बय्यना मदनी है, इसमें 8 आयतें हैं, 1 रुकू है, 95 कलमात और 413 हरूफ है। इस सूरत का मौजू क्या है? इस सूरत का मौजू है कुरान मजीद के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजना क्यों ज़रूरी था, आपकी बासत क्यों ज़रूरी थी। नीज़ इखलास की अहमियत इस सूरत का मौजू है और कुफ़ार व मुशरिकीन का अंजाम क्या होगा और मोमनों का अंजाम क्या होगा और ये कैसी मखलूक है और आखिरत में अल्लाह ताला मोमनों के साथ क्या करेगा और काफरों के साथ क्या सलूक करेगा, इस सूरत का मौजू है। नीज़ हमें सूरत क्या बताती है, इसका शान नज़ूल क्या है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया, यकीनन अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुझ पर सूरह लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू पढ़ूँ, यानी सूरह पढ़ के सुनाऊँ, सूरतुल बय्यना पढ़ कर सुनाऊँ। हज़रत अबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या अल्लाह ने आपके सामने मेरा नाम लिया है? आपने फरमाया हाँ। इस पर आप खुशी की वजह से रोने लगे। मारे खुशी के हज़रत अबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँखों से आंसू निकलने लगे। ये सूरत हमें क्या पैगाम देती है, ये सूरत हमें क्या बताती है। अहले किताब का फ़र्ज़ बनता था कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते। ये सूरत हमें बताती है कि अहले किताब का फ़र्ज़ बनता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते, क्योंकि आपकी सिफ़ात का तज़किरा इनकी किताबों में मौजूद था और वो आपकी बासत के मुंतज़िर भी थे। और ये सूरत हमें बताती है अहले किताब ने दलाइल को जान लेने के बाद महज़ ज़िद, कीना, हसद और हठधर्मी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। अपने मफादात की वजह से, अपने फ़ायदे के लिए नबी पाक का इनकार किया और फ़िरक़ों में बँट गए। मज़ीद ये सूरत हमें क्या बताती है, साबका कौमों और उम्मत मुहम्मदिया की तरह अहले किताब को भी यही हुक्म दिया गया था। अहले किताब को क्या हुक्म दिया गया था कि यकसू होकर एक अल्लाह की बंदगी करें, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, लेकिन इन्होंने इस पर अमल करने की बजाय अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की और वो गुमराह हो गए। मज़ीद ये सूरत हमें बताती है दीन की बुनियाद हमेशा एक ही रही है, इखलास के साथ अल्लाह की बंदगी करना। नमाज कायम करने से माशरे में सुधार पैदा होता है, लिहाजा नमाज कायम करना और अखलाकी क़ुव्वतों में इजाफ़ा होता है। नमाज अगर हम कायम करते हैं और अखलाक के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं तो फिर क्या होता है और माशरे में सुधार पैदा होता है और ज़कात की अदायगी से तमाम माशी उलझनें ख़त्म हो जाती है और यही चीज़ें एक फ़लाही रियासत की बुनियाद बनती है। और ये सूरत हमें क्या बताती है, यहूद व नसारा और अरब व अजम के मुशरिक कुफ़र करने की वजह से बदतरीन मखलूक है। यहूद व नसारा और मुशरिकीन और काफिर अपने कुफ़र की वजह से बदतरीन मखलूक है। ये हमेशा जहन्नुम में रहेंगे और जहन्नुम से निकल भी नहीं सकेंगे और ना ही इनसे अज़ाब हल्का किया जाएगा। ये सूरत हमें बताती है ईमान ला कर नेक अमल करने वाले बेहतरीन मखलूक है और उनके लिए हमेशा के बागात हैं, इनमें चलेंगे और क्या इनमें नहरें बह रही होंगी, अल्लाह इनसे राज़ी हो जाएगा, वो अल्लाह से राज़ी हो जाएंगे। ये अजीम अजर इसलिए कि वो अल्लाह ताला से डरते रहे थे, उन्होंने तकवा की ज़िंदगी गुजारी थी। इस सूरत की पहली आयत में बताया जा रहा है, लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तातियहुमुल बय्यिना, कि अहले किताब और मुशरिकीन में से जो काफिर थे वो अपने कुफ़र से अलग होने वाले नहीं थे, किसी सूरत में अपने कुफ़र को नहीं छोड़ने वाले थे यहाँ तक कि उनके पास रोशन दलील आ जाए। जब तक उनके पास हत्ता तातियहुमुल बय्यिना, रोशन दलील ना आ जाए। इस सूरत का इस आयत से क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के मकसद को बयान करते हुए फ़रमाया है कि यहूद व नसारा और तमाम अरब के
مشرکین جس کفر کی حالت میں مبتلا تھے، اس سے ان کا نکلنا اس کے بغیر ممکن ہی نہ تھا کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشن دلیل یعنی قرآن لے کر آ جائے اور ان کی گمراہی اور جہالت کو بیان کرے، انہیں ایمان کی دعوت دے، ان کے کفر کا ہر صورت غلط اور حق کے خلاف ہونا بتائیں، انہیں صحیح راستے کا بتائیں، حق کے راستے کا بتائیں اور ان کے سامنے سچا دین پیش کرے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ روشن دلیل آ جانے کے بعد وہ سب کفر سے باز آ جائیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دلیل کی غیر موجودگی میں، یعنی اس دلیل کی قرآن کی غیر موجودگی میں، نبی پاک کی غیر موجودگی میں، تو ان کا کفر کی حالت سے نکلنا ممکن ہی نہ تھا۔ وہ نکل ہی نہیں سکتے تھے نا جب تک آخری نبی کو نہ دیکھ لیتے، قرآن پاک کو نہ دیکھ لیتے۔ البتہ روشن دلیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان میں سے جو لوگ اپنے کفر پہ قائم رہے، ان کی ذمہ داری انہی پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، قرآن پاک کو سن لیا، آخری کتاب اور آخری نبی ان کے سامنے موجود ہے، اور پھر بھی یہ کفر پہ قائم ہے، تو اس کی ذمہ داری انہی پر ہے اور اللہ کے ہاں عذر پیش نہیں کر سکتے۔ اس نے ہماری ہدایت کے لیے کوئی انتظام ہی نہیں کیا۔ روز محشر یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کوئی انتظام کیا ہی نہیں۔ مزید اس آیت میں کافروں کے دو گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے، کافروں کو دو گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک اہل کتاب اور دوسرے مشرکین۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہے، جن کے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی، اگرچہ ان کی کتابوں میں تحریف ہو چکی تھی اور اضافات بھی تھے، یعنی انہوں نے مزید اپنے بعض سے باتیں گھڑ لی تھی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نصارہ بھی مشرک تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو تین خداؤں کا ایک خدا قرار دیتے تھے۔ عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ مگر ان کے ایسے واضح شرک کے باوجود انہیں مشرک نہیں کہا گیا، بلکہ اہل کتاب کے نام سے پکارا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے دین کی اصل بنیاد توحید تھی اور وہ توحید ہی کے قائل تھے، مگر شیطانی نظریات نے انہیں بعض شرکی عقائد پر ملوث کر دیا تھا۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، رسول کی طرف سے، یعنی رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول ہے جو انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتے ہیں۔ صحف مطہرہ پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتے ہیں کہ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ آخری نبی آ گئے تو ہم ان کا ساتھ بھی دیں گے، ان پہ ایمان بھی لائیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی تو یہ متفرق ہو گئے، جدا جدا ہو گئے۔ ان میں سے کچھ ایمان لائے لیکن اکثریت ایمان سے محروم تھی، ان کی اکثریت جو تھی ایمان سے محروم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو دلیل سے تعبیر کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ آپ کی صداقت واضح تھی، جس میں انکار کی بالکل گنجائش نہیں تھی، لیکن انہوں نے محض حسد، کینہ، بغض کی وجہ سے آپ کا انکار کیا۔ صرف کیا تھا؟ ان کے دلوں میں حسد تھا، جس کی وجہ سے نبی پاک کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ اب صحف مطہرہ کے دو مطلب ہے نا، ایک یہ کہ وہ ہر طرح کی تحریف اضافے سے پاک ہے، یہ کتاب وہ ہر قسم کی جو ہے نا تحریف سے پاک ہے، قرآن پاک۔ اور جبکہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم نہایت پاکیزہ ہے اور کسی نبی کی سیرت کو اور کردار کو داغدار نہیں بناتی یہ کتاب، جبکہ اہل کتاب نے بعض انبیاء کی سیرت پہ گھناؤنے الزامات لگائے تھے، انہیں ان سے پاک کرتا ہے قرآن پاک۔ وہ اپنے مطلب کے مطابق، اپنے مفادات کے مطابق، جو وہ چاہتے تھے اپنے مطلب کے مطابق تورات، زبور، انجیل کو بدل لیا کرتے تھے، جبکہ قرآن پاک کیا ہے؟ یہ پاک ہے، یہ ہر طرح سے پاک ہے، اور یہ نہ اس میں اضافات ہیں اور نہ اس میں ترمیم ہے اور نہ اس میں تحریف ہے۔ اور قرآن پاک ہر نبی کی سیرت کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، اور قرآن پاک میں تمام پچھلی کتابوں کا، تورات، زبور، انجیل کا خلاصہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ صحف مطہرہ کا یہ بھی مطلب ہے کہ اس کے پڑھنے والے بھی پاک ہو جاتے ہیں، جوں قرآن کو پڑھتے ہیں
قرآن ان کی روح کو، ان کے جسم کو سکون دیتا ہے، گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے بعد انسان سود سے، چغلی سے، برائی سے، گناہوں سے پاک ہوتا چلا جاتا ہے۔ فیہا کتب قیمہ، کہ اس میں احکام ہے درست، بالکل صحیح، بالکل رائٹ، بالکل درست، قیمہ، کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں، اس کے احکام بالکل پرفیکٹ ہے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور نہیں متفرق یعنی مختلف ہوئے وہ لوگ جو دیے گئے کتاب کبھی بھی مگر اس کے بعد کہ آئی ان کے پاس واضح دلیل، کہ وہ جدا جدا ہو گئے، ٹولیاں ٹولیاں ہو گئی، ان کے گروہ گروہ بن گئے، یعنی آخری کتاب آنے کے بعد، قرآن پاک کے آنے کے بعد۔ اس کا کیا مطلب ہے، کیا وجہ تھی؟ صرف وجہ ضد تھی، حسد تھی، کینہ تھی، بغض تھی اور اپنے مفادات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے کے بعد چند لوگ ایمان لائے اور باقی کافر ہی رہے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ صرف یہی تھی۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس روشن دلائل موجود نہیں تھے، بلکہ نبی پاک کو دیکھ لینے کے باوجود، اور قرآن ایک زندہ معجزہ تھا، قرآن پاک کا نزول سب کچھ جاننے کے باوجود، روشن دلائل ہونے کے باوجود، وہ صرف ضد اور حسد کی بنا پر، اپنے مفادات کی بنا پر، اور فرقہ فرقہ ٹولیوں ٹولیوں میں بٹ گئے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القیمہ، حالانکہ نہیں وہ حکم دیے گئے تھے مگر یہ کہ وہ عبادت کرے اللہ کی خالص کرتے ہوئے، اسی کے لیے بندگی، یکسو ہو کر قائم کرے، نماز ادا کرے، زکوٰۃ، یہی ہے دین القیمہ، ایک کیا درست دین۔ اب دین القیمہ کا کیا مطلب ہے؟ اس دین کے اہم اجزاء تین باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ اکیلے کو خالق اور مالک سمجھا جائے، اس کے ساتھ کسی بھی نوعیت کا شرک نہ کیا جائے، اسی کے لیے عبادت کی جائے اور یکسو ہو کر خاص اسی کو پکارا جائے، بس اسی کی بندگی، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی داتا ہے، وہی آقا ہے۔ دوسرا یہ کہ نماز کو ٹھیک طریقے سے باقاعدگی کے ساتھ ہمیشہ ادا کیا جائے، اور تیسرا یہ کہ اپنے اموال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے۔ واضح رہے کہ نماز اور زکوٰۃ کو ٹھیک طور پر اور باقاعدگی کے ساتھ وہی ادا کر سکتے ہیں جو عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا عقیدہ درست ہوگا۔ دوسرا کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ منافق لوگ بھی نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے تھے مگر کیا؟ اس میں بھی دکھاوا تھا، اس میں بھی ریاکاری تھی۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے یکسو ہو کر، خالص یعنی بالکل مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کی جائے، یعنی کوئی ہٹ کر بات نہیں تھی۔ ہر نبی نے اپنی امت کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، اور اہل کتاب یہود و نصارہ کو بھی یہی دعوت دی گئی تھی، یعنی کوئی الگ سے بات نہیں تھی، دین کا پیغام کوئی الگ سے نہیں تھا، بس یہی پیغام تھا کہ اللہ کی خاص بندگی کی جائے اور نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ دی جائے۔ آگے بتایا جا رہا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور یقیناً دوزخ کی آگ میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہی لوگ بدترین خلائق میں سے ہیں، بدترین مخلوق ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، اور جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، یہی لوگ بہترین مخلوق ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور ان کے پھر کیا جزا، بدلہ ہوگا ان کے پاس، ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنت کے، کیا جنت جس کے نیچے سے بہتی ہوگی نہریں، اور ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا رہا۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جس نے کفر کیا اور شرک کیا اللہ کی ذات میں، وہ کیا بدترین، سب سے بری مخلوق ہے، سب سے بری۔ یہود و نصارہ اور مشرک سب سے بدترین مخلوق ہے، اور جن لوگوں نے عمل کیے اور عمل صالحہ کیے
اور کیا ایمان لائے، ان الذین آمنو، ایمان لانے کے بعد کیا ہے عمل صالحہ کی، نیک عمل کیے، اور یہی بہترین مخلوق ہے۔ کیا فرمایا؟ اولئک ہم خیر البریہ، اور ان کا بدلہ کیا ہوگا کہ جنت کے باغات ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ علماء کرام کہتے ہیں عام مومن عام فرشتوں سے اور مقرب مومن مقرب فرشتوں سے افضل ہے اور افضل الخلائق ہے، اور آپ تمام مخلوق سے افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن میں سب فرشتے بھی شامل ہیں، یعنی آپ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ جب انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے اور ہر بات میں اس کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارے، اللہ ایسے ہی لوگوں سے خوش ہوتا ہے، اور وہ بھی اللہ کی ہر بات پر، یعنی اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ کی مشیت پہ ہر وقت وہ خوش رہتے ہیں۔ اور جب انہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ یعنی جنت کی نعمتیں دے گا تو وہ اللہ سے اور راضی ہو جائیں گے، یعنی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اور یہ ذالک لمن خشی الرب، یہ کس کے لیے؟ جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہوا زندگی گزارتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔